बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कूफा रवानगी की और हुर इब्ने रिहाई यजीदी फौज छोड़कर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में क्यों आया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अहले कूफा के 150 खतूत और बहुत से वफूद पहले ही पहुंच चुके थे। फिर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ के 18,000 मुसलमानों की बैत की खबर के साथ उनको कूफा के लिए दावत दी कि यहाँ के हालात बेहतरीन हैं, आप यहाँ आ जाएं। उसके बाद कूफा वालों ने धोखेबाजी और मकारी की, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवा दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपनी शहादत से पहले इब्ने अशद से कहा था कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहाँ आने से रोक लेना, उन्हें मेरे हालात से आगाह कर देना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कूफा रवानगी का इल्म जब अजीज़ों रिश्तेदारों को हुआ तो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा जाने से रोकने की कोशिश की। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कूफा वाले अगर आपके हामी हैं तो यहाँ आकर आपकी मदद हासिल कर लें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ रहकर अपनी खिलाफत का ऐलान करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं मक्का मुकरमा में खून रेज़ी नहीं चाहता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर इराक़ वाले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हामी हैं तो पहले वो मुल्क शाम पर कब्ज़ा करें। वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नाहक लड़ाई में झुकना चाहते हैं और वही सलूक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ करना चाहते हैं जो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद, बुजुर्गवार और भाई से किया था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अज़र का तस्लीम ना किया और करीबन 4 माह मक्का में क़याम के बाद कूफा की जानिब रवाना हुए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का मुकरमा से रुखसती के वक्त खुतबा दिया, मौत तो औलाद आदम के लिए लाजिम है और ये मोमिन के लिए बाइस ज़ीनत है। जिस तरह औरत के गले में हार, मुझे अपने बुजुर्गों से मिलने का शौक़ है और ये शौक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह है, जिस तरह वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के मुश्ताक थे। मेरे लिए मक्तल तैयार किया गया है जिसे मैं देखूंगा और अब भी देख रहा हूँ। जंगल के भेड़िए मुझे चीर रहे हैं और मुझसे अपने शकम भर रहे हैं। जो बात लोहे महफूज में लिख दी गई है उससे कोई नहीं बच सकता। हम अहले बैत भी अल्लाह अज़्ज़ वजल की रज़ा में राज़ी हैं और इस आज़माइश पर सब्र करने वाले हैं। वो यकीनन हमें इसकी जज़ा अता फरमाएगा और अल्लाह ताला हमें आखिरत के दिन इसका बदला ज़रूर अता करेगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी आल दूर नहीं होगी और हम जल्द जन्नत में मिलने वाले हैं। जो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करेगा वो अपने नफ्स को हक से मिलने पर आमादा कर चुका है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कूफा रवानगी की खबर जब इब्ने ज़ियाद को पहुंची तो उसने जासूसी का निज़ाम सख्त कर दिया और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमदर्दी रखने वालों को कैद और मारना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़िला जब सफ़ा के मकाम पर पहुंचा तो वहां आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात अरब के मशहूर शायर फ़रोज़क से हुई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सलबा पहुँचे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा की जानिब से एक घुड़सवार को आते देखा तो उन्होंने इसे रोक कर कूफा के हालात दरियाफ्त किए। तो उसने अर्ज़ किया कि इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया है और उसने यजीद की मुखालफिन पर कूफा की सरजमीन को तंग कर दिया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर मुकीम थे, उन्हें भी शहीद कर दिया गया है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के जितने भी हामी थे वो भी सब शहीद कर दिए गए हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत दुख हुआ। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद बिन अशद से अपनी शहादत से पहले ये अहद लिया था कि इनकी हालात की इतला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँचाकर इनको रास्ता से वापस करा दें और मोहम्मद इब्न अशद ने वादा के मुताबिक आदमी को भेजकर उसकी इतला कराई। ये ख़त और फिर इनके कत्ल की इतला दूसरे ज़राए से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मकाम सलबिया में पहुंचकर मिली। ये खबर सुनकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद साथियों ने भी इनसे बासरार अर्ज़ किया कि खुदा के लिए आप अब यहीं से लौट जाएं, क्योंकि कूफा में आपका कोई साथी और मददगार नहीं, बल्कि हमें अंदेशा है कि कूफा के यही लोग जिन्होंने दावत दी थी आपके मुकाबला पर आ जाएंगे। मगर ये बात सुनकर बनु अकील सब खड़े हो गए और कहने लगे कि वल्लाह हम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कसास लेंगे।
یا ہم انہی کی طرح جان دے دیں گے۔ بنو عقیل کے اس اصرار اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تازہ صدمہ سے متاثر ہو کر حضرت حسین نے فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں، اور ساتھیوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، آپ کی شان کچھ اور ہے، ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا طے کر کے سفر کیا گیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ راستہ میں جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا، ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو لیے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضعی بھائی عبداللہ ابن لقیط، جن کو راستہ سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تھا، وہ بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے، اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ اور مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیے، آپ نیزوں بھالوں تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے، اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نپٹنے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے۔ 1000 گھوڑے سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان کے مقابلہ پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا تو حضرت حسین نے دیکھا کہ حر ابن رحیع 1000 لشکر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حر ابن رحیع اور اس کے لشکری پیاس سے برے حال داخل ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ۔ حضرت امام حسین نے اس ریگستانی علاقے میں حر ابن رحیع اور اس کے لشکریوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں از خود تمہاری جانب نہیں آیا، بلکہ تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلوایا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب جب میں آ گیا تو تمہیں میرا آنا ناگوار گزر رہا ہے، میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین کی اس تقریر کو سن کر حر ابن رحیع اور اس کے لشکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی اور حر ابن رحیع اور اس کے لشکریوں نے نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حر ابن رحیع کا لشکر اپنے خیموں میں لوٹ گیا۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا اور اذان عصر کے بعد حر ابن رحیع کے لشکر نے ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز عصر ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اے لوگو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کچھ خوف ہے تو پھر حق کو پہچانو، یہ بات اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی نظام کی بدولت ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اپنے دعویٰ میں غلط ہیں اور ظالم ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اگر سب کے مخالف ہو تو پھر میں لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کر حر ابن رحیع نے عرض کیا کہ مجھے تو ان خطوط کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین نے کوفہ اور بصرہ کے عمائدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھائے۔ حر ابن رحیع نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کے حکم پر کہ قافلہ والوں کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے اس کا پابند ہوں۔ حر نے کہا میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام علی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام علی مقام نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔ حر اور ان کا لشکر امام علی مقام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر حضرت امام علی مقام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو اور نہ محفوظ مقام۔
عبیداللہ ابن زیاد نے عمر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لانے پر مجبور کرو، اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ یزیدی فوج کے سربراہ نے عمرو بن سعد کو سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل فوجی دستہ دیا کہ تم دریائے فرات پر سب کو متعین کر دو اور اتنی دور تک پہرا لگاؤ کہ قافلہ حسینی میں سے کوئی ایک بھی کسی حصے سے بھی پانی نہ لے سکے۔ سوچئے کہ بندشیں آپ کے بعد قافلہ حسینی پر کیا گزری ہوگی، جبکہ زمین آگ اگل رہی ہو اور آسمان آگ برسا رہا ہو۔ جب عاشوراء کا دن قریب آیا تو حر نے امام علی مقام کا استغاثہ سنا، جو فرما رہے تھے، کیا کوئی فریاد رس بھی نہیں ہے کہ خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی بھی مدافع نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا دفاع کرے؟ حر عمر سعد کے پاس پہنچے اور کہا، کیا واقعی تم امام علی مقام کے خلاف لڑنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا، ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ حر نے پوچھا، تم امام علی مقام کی اس تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے کہ وہ واپس حجاز لوٹ کر چلے جائیں؟ عمر نے کہا، اگر اختیار میرے پاس ہوتا تو میں امام کی تجویز سے اتفاق کرتا، لیکن یزید کا گورنر عبیداللہ بن زیاد اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ جناب حر کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر امام علی مقام کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ عاشوراء کی رات آ پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ ان کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے؟ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا۔ آخرکار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی۔ مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مہاجرین اوس حر کے ہمراہ تھا۔ پوچھنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب نہ دیا، جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا۔ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے جواب دیا، واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، مجھے ان دو میں سے کسی ایک کا راستہ انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد حر نے گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے حضرت حسین سے معافی مانگنے لگے۔ جب حر نے کہا، اے حسین، میں نے ہی آپ کی واپسی کا راستہ بند کیا اور آپ پر سختی کی، کیونکہ میں ہرگز تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا میں ہرگز آپ کا راستہ بند نہ کرتا اور آپ کو نہ روکتا۔ اس وقت میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے بازوں میں سمیٹا اور فرمایا، حر میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج پہ ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے عرض کیا، چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا۔ فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت حسین نے حر کو جہاد کا عزم دیا۔ حر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لشکر یزید کی جانب رخ کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم نے خدا کے اس عبد صالح کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور جب وہ یہاں تشریف لائے تو تم نے انہیں اکیلا چھوڑا، تو تم نے اپنی تلواریں اور ان کے خلاف لڑنے کے لیے سونت لیں اور اب تم خدا کے وسیع اور عریض زمین میں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ یہود، نصارہ اور مجوسی فرات کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر تم ان کی خواتین، بچوں اور خاندان کو اس پانی سے محروم کیا۔ خدا روز قیامت کو تمہاری پیاس نہ بجھائے اور تمہیں سیراب نہ کرے، کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔ یزیدی فوج نے حر کی باتوں کو مزید برداشت نہ کیا، چنانچہ انہوں نے حر پر تیروں کی بارش کر دی۔ پس حر نے رجس خوانی کا آغاز کیا اور دشمن کے لشکر پر حملہ کیا۔ حر نے لڑنے کا حق ادا کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ یزیدیوں نے اپنے پرانے نوجوان مردانہ انداز میں یکبارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام علی مقام کے ساتھیوں نے ان کے جنازہ کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون کو صاف کرتے رہے۔
امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. شکریہ.